बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ इशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। साल 2025 अपने इख्तितामी मराहिल में है और साल 2026 शुरू होने को है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त भी मुल्क के तौल अर्ज में जिस तरह से बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी हैं। बाजोड़ का इलाका खार है, वहां पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया। फिर इसमें एक अंदोहना खबर भी आई कि मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे और 36 साल, सिर्फ 36 साल उनकी उम्र थी। तो जरा सोचिए कि जब हम और आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं अपने घरों में, तो पाक फौज के जवान अपनी निगाहें खुली रखते हैं, इन ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, क़यादत करते हैं और अपनी जान जाने आफरीन की सुपुर्द कर देते हैं। तो इनको जितना सराहा जाए उतना बेहतर है और जाहिर है कि ये अप्रिशिएट करना, ये एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब आज से 4-5 दिन पहले एक वाकया नाकाम बनाया गया और उसका तस्करा मैं लाजमी तौर पर करना चाहूंगा कि एक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कराची को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कराची क्यों इंपॉर्टेंट है? कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, 70% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है और जाहिर है कि वहां पर इंडस्ट्रीज वहां पर, सारी चीजें वहां पर हैं। तो वहां पर एक कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू किया गया जिसको खुदकुश हमलावर बनाया जा रहा था और यह बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। आप ये जरा सोचिए कि इस तरह से तामिल टाइगर्स किया करते थे। इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में भी पहले मिलती हैं जहां पर मासूम बच्चियों को या मासूम बच्चों को इस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात में, क्योंकि उनकी जहन साजी करना बड़ा आसान होता है। यहां पर अब ये एक सोशल मीडिया की एक ऐप इंस्टाग्राम के जरिए बताया जाता है कि उसको राब्ता किया गया और फिर उसकी जहन साजी की गई और फिर उसके साथ साथ फिर उसको यहां पर कराची लाया जा रहा था, लेकिन एक नाके पर जब पकड़ा गया तो वो घबरा गई। लेकिन अब ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बताया जा रहा है कि उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत नहीं लेके जा रहे बल्कि उनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो वालिदैन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि वो नजर रखें। आजकल ऐसी ऐप से, इससे पहले भी हमने माजी में देखा कि वो जो गेमिंग एप्स हैं उनके जरिए भी चैट हो सकती है, कोई भी आपके बच्चों से राब्ता हो सकता है, यानी कि घर के अंदर रहते हुए भी आपके बच्चे महफूज नहीं होते। तो वालिदैन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको सही और गलत में फर्क बताएं। तो ये एक अपनी जगह मामला है। अब सियासी सूरत हाल का तस्करा करना बहुत जरूरी है जी कि बयानात की घनगरज है, बयानात दिए जा रहे हैं और ऐसे बयानात आ रहे हैं और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की बातें भी आ रही हैं कि मुज़ाकरात भी होने चाहिए, लेकिन पहले आपकी गर्दान है। पहल कौन करेगा? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या मुफाहमत और मुजाहमत साथ चल सकते हैं? अगर आप प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप प्रेशर बिल्ड करें और हुकूमत को मजबूर कर सकें कि वो आपके साथ मुज़ाकरात करे या आपकी बात माने? बानी पीटीआई की रिहाई का मामला तो जाहिर है कि इट्स ऑफ द कार्ड्स, क्योंकि वो अदालतों से मामला है, वहां से अगर रिलीफ मिला तो वो रिहाई होगी। लेकिन एक्सेस का भी एक मामला है, उसके अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सेस अगर मिलती है तो वहां से क्या फिर ऐसा कोई बयान तो नहीं आएगा जो इदारों के खिलाफ होगा, जो अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ होगा, वो शख्सियात जिनको दुनिया भर में उनके किरदार की वजह से सराहा जा रहा है और आप उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सवाल ये उठता है कि पहल करने की जब हम बात करते हैं तो पहले वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया पहल करने का, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात की जरूरत पर जोर दिया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और फिर इसमें वही मामला आ जाता है कि शुरुआत कौन करेगा। फिर क्या तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इस मुज़ाकरात के बयानिए पे एक पेज पे हैं? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सरदार अयाज सादिक साहब ने इस मुताल्लिक क्या फरमाया था, मैं चाहूंगा पहले वो देख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर आपके लिए अवेलेबल। अब जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। वो कहते हैं बात करने के, अब अखबार में कह देना या मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल। जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अच्छा जी, अब जरा ये बात होनी चाहिए कि ये आपने सुन लिया मुज़ाकरात की पेशकश, लेकिन इसके ऊपर अब बिलावल भुट्टो साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने भी इस जरूरत पर जोर दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे मुफाहमत की सियासत है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फलसफा जरूर है, मगर सबसे बड़ा किरदार इस पे अमल दरामद करने का सदर ज़रदारी के पास। हमारे जमात के अंदर भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि सदर ज़रदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है।
اچھا جی، اس پر شفیع جان صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم غیر مشروط مذاکرات نہیں کریں گے. ہم اس بار یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مذمت ہو نتیجہ خیز ہو، کیونکہ 2 دفعہ مذاکرات کی کوشش ہوئی لیکن وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا، ناکام ہوئی. تحریکیں چلی تو وہ بھی اس پہ خاطر خواہ ریزلٹس نہیں ملے ہمیں. تو ہم اس بار چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو، چاہے مذمت ہو یا چاہے مذاکرات ہو، وہ نتیجہ خیز ہو. وہ نتیجہ خیز ہوں، لیکن کیوں کر ہو؟ اور یہ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف آج جس سچویشن میں ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان اس کو کس سے پہنچ رہا ہے؟ مزاحمتی بیانیے سے یا اپنے سوشل میڈیا سے؟ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں. اور سینیٹر مشال یوسف زئی تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گی، وہ بھی ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب، گفتگو ہم نے یہاں پر کی اور ظاہر ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت مذاکراتی بیانیے کی بات کریں تو چل رہا ہے پہلے آپ، یعنی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ سوال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکراتی سلسلہ شروع ہو پائے گا؟ بہت شکریہ ستی صاحب. میری ناقص رائے میں تو مذاکرات کے لیے نہ کوئی کوشش ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی رابطے ہوئے ہیں اور نہ کوئی امکان ہے. اچھا، مذاکرات حکومت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بادی نظر میں. دیٹ از دا پوائنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ویژن کلیئر نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ مختلف بیانات آئے. اچکزئی صاحب نے ایک دن کہا مذاکرات کریں گے، اگلے دن انہوں نے اس کا الٹ بیان دے دیا. پھر محترمہ علیمہ خانم کا بیان آیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کا اسٹیٹمنٹ آیا اسی لائن میں کہ ہم نے اسٹریٹ کے لیے جو خان نکال دیے اس پہ لبیک کہتے ہیں. تو لہذا مذاکرات جو ہیں ماضی میں بھی جب دونوں طرفین کی ضرورت تھی تو بیٹھے. ایگزیکٹلی. اور اب پی ٹی آئی کی ضرورت لازماً آبویس ہیں، بہت سی چیزیں کھو چکے ہیں، لیڈر اندر ہیں، باقی لیڈر جو ہیں کوٹ لکھپت میں نظر بند ہیں. پارٹی جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نظام سے تو دور ہو ہی چکی ہے. اب 1 سال میں ہم نے 16 پارلیمنٹیرینز گنوائے، 2 سینیٹرز اور 7 MNAs اور بقایا MPs. اور ابھی بھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو مین کیس ہے وہ ہے کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کا، لاہور میں، وہ ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے. ابھی وہ فیض صاحب والا معاملہ کنیکشن بھی رہتا ہے اپنی جگہ. یہ جو دیکھیں، یہ جو فیض کی سزایابی کے دن جو انہوں نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا اور جو انہوں نے کنسسٹنٹلی جس طریقے سے مراد سعید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کو درکار ہیں. اور جو میں نے یہ کیوں کیس میں وکیل رہا ہوں، بہت سارے 9 مئی کے کیسز میں وکیل ہوں، انہوں نے یہ نیریٹو دیا تھا، فیض کا نام اس وقت مسنگ تھا، لیکن یہ نیریٹو دیا تھا بشر بی بی اور مراد سعید پہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا. لیکن جب یہ ٹرائل ہوئے فیض حمید کے، تو ان ٹرائل میں جو انہوں نے جو وکلاء پیش ہوئے اور جو آگئی مجھے ہوئی، وہ یہ ہیں کہ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں فیض حمید کو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ. اچھا، 9 مئی کو شاید آرمی چیف پاکستان میں نہیں تھے 9 مئی کے دن. اور جو اس طرح ہوا کہ جو ابھی جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، شمشاد صاحب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کو کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، معاملات میں سنبھالوں گا. اچھا. جنرل فیض پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اکسایا اس سرونگ جرنیل کو کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. اچھا. اور
جس کے بعد اس شخص نے انکار کیا اور یہ اسٹوڈ بائی دی سائڈ آف دی رول. بہت بڑی بات ہے. اچھا اب میں آپ کو آگے اور بتاؤں. اس کے پیش نظر انہوں نے یہ دفتر اس لیے ختم کرنا ضروری سمجھا کہ آئندہ کے لیے اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح رسائی یا کوئی الٹرنیٹو کسی کے پاس کوئی نہیں. اس وجہ سے یہ دفتر یہ بالش کرنا پڑا. لیکن فوج کا تو ویسے بھی کمانڈ اگر کنٹرول سسٹم دیکھیں تو وہ تو آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے نا. اس وقت بالفرض اگر یہ حالات ہیں آرمی چیف باہر ہے اور جنرل فیض پہ الزام ہے کہ اس نے یہ تمام کارروائی میں اس کو اکسایا کہ جی آپ ٹیک اوور کر لیں. اب اگر کوئی ہرس میں آ جائے لالچ میں آ جائے تو یہ تو ممکن بھی ہو سکتا ہے نا. ممکن بھی ہو سکتا ہے کی کوشش. اب ہوا یہ ہے دیکھیں میں یہ ساری چیزیں ابھی جو ڈیفنس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور یہ چیزیں باہر آئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں تو ابھی انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل کے لیے رکھی ہوئی ہے. آل رائٹ. تو لہذا وہ امیڈیٹ کوئی راستہ نہیں دے رہے ہیں نظام میں واپس آنے کا. مستقبل بعید کی بات ضرور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان تمام کے باوجود جو ہیں جو سب سے اہم خطرہ ہے وہ اس کیس سے ہے. ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں. یہ ہم سب پہ کیسز بنے ہیں 24 نومبر کے. وہ ٹرائل بھی اب شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ان کیسز میں 9 مئی کی کیسز میں آج تک کے 16 پارلیمنٹرین چلے گئے. 24 سے 26 نومبر کو جو مقدمات درج ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور پنڈی میں اور اٹک میں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور کتنے پارلیمنٹرین انڈر تھریٹ ہیں جو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جانا تو اب پریسیڈنٹ بن گیا نا. میں ذرا اس پہ بات کر لوں. مشال صاحبہ آپ کا اس پہ کیا ہے نیریٹو؟ پارٹی ظاہر ہے مشکلات میں ہے اور پھر یہ اگر حکومتی سطح پر جو مذاکرات کی کوشش اگر سوال یہی یہاں پر اٹھتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کو کیا پڑی ہے کہ ان کی ساری چیزیں سیدھی ہیں, رستہ صاف ہے, اپنے تئیں وہ معیشت کی بہتری کے بھی دعوے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے سلسلہ. تو ان کی جانب سے وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش, پھر بلاول کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش, تو پھر یہ اس کا مقصد کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے, بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے تو ضرورت تو انہیں ہے نا. ضرورت نہ ہوتی تو وہ پیشکش نہ کرتے. ساتھ میں بات ہو رہی ہے کہ ہم مزاحمت اور مذاکرات کی بات ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو دیکھیے خان صاحب نے مذاکرات کا مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان چکزے صاحب کو دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہی صرف مذاکرات کریں گے. ساتھ میں انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرے. ہم مذاکرات ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. مذاکرات کے پہلے ایجنڈے پہ یہی رکھا گیا ہے کہ ملک پہ رول آف لا, آئین کی بالادستی اور انسانی حقوق کے لیے اگر ایک جانب ہم مذاکرات کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ابھی آپ کی یہ میں بات نہیں کر رہا, اسی طرف آ رہی ہوں نا, یہ جو آزاد اور خود مختار باقی تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کمزوری نہ سمجھے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں مذاکرات کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے, اس لیے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے تاکہ ہم دکھا سکے کہ عوام میں ہماری کتنی مقبولیت ہے. اچھا. عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے قبولیت کی بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم اپنی مقبولیت دکھانا چاہتے ہیں اور جب وہی والی بات کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی تو ہم برابر فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم احترام کے بدلے احترام پہ بات کرنا جسٹ ٹو گین لیوریج کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہو. لیکن رانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک اسی لیے جی میں رانا صاحب سے ذرا جواب دے لوں. اسی لیے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی یہ انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. اوکے. رہ گئی بات کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, چونکہ بہت بیان بازی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, ہماری طرف گیند پھینکی گئی. ان کو لگتا تھا کہ ہم پیچھے ہو جائیں گے لیکن تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ان کی آفر ایکسیپٹ کر لی گئی ہے. لیکن محمود خان چکزے صاحب نے یہ بات بہت واضح کی ہے کہ مذاکرات کا الف عمران خان صاحب سے ملاقات سے شروع ہوگا.
کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے کہ نہیں، وہ صرف بیان بازی کے لیے جو ہے نا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی، ان کی وکلاء، ان کے ڈاکٹرز یا ان کے سیاسی رفقا کی ملاقات کر سکے، تو ہم ان سے پھر کیا بات چیت کریں گے؟ تو اسی لیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ہوگی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ سٹیپس لیے ہوئے ہیں. ہم نے چیئرمین سینٹ کے پاس ایک پراپر لیٹر سبمٹ کیا ہے ان رائٹنگ کہ جی ہمیں خان صاحب تک ایکسیس دی جائے اور ہمیں ان کی فیسلٹیز دکھائی جائے. تو سیم نیشنل اسمبلی میں بھی یہ وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا اور اسی طریقہ کار سے ہم آگے جائیں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، سوال ہمارے سن لیا آپ نے اور جواب بھی آپ نے دیکھ لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے، ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے کافی بریفلی اور ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور بڑی مشکل میں نظر آتے ہیں تحریک انصاف والے. اگر 9 مئی کو کنیکٹ کیا جائے یا 24 نومبر کو کنیکٹ کیا جائے تو کیا پڑی ہے آپ کو مذاکرات کی اگر سب ٹھیک ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ستی صاحب، پہلے گورنر راج کی بھی باتیں چلتی رہی کہ کے پی میں وفاق اس کو کنسیڈر کر رہی ہے اور سینئر منسٹرز نے اس کے اوپر گفتگو کی. لیکن پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ نہیں، بہت دفعہ انہوں نے ماضی کے اندر جب بھی ایسا لگا کہ ملک کے اندر ماحول ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو جسچر دیا اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کے ہمیں ملک کے مفاد میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر نے دوبارہ اندیا دیا کہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے اور آج تو اسپیکر صاحب نے جو وینیو ہے، جو جگہ ہے، اس کا بھی تعین کر دیا کہ جو ان کا دفتر ہے وہ کھلا ہے، لیکن ان کو شروع کرنے کے لیے کسی کو وہاں آنا پڑے گا اور جب وہ وہاں آپ آئیں گے تو پھر یہ بات چیت آگے بڑھے گی. تو حکومت کی سیریسنس تو آپ کے سامنے، مجبوری ہماری کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ رانا صاحب یہ سوال یہ اٹھاتے ہیں جو مطالبہ ان کی جانب سے رکھا گیا، یعنی کہ جس پر شفیع جان صاحب یا باقی لوگ بات کرتے ہیں، وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن واپس کرتے ہیں. الیکشن واپس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باہر آئیں گے اور آپ اندر جائیں گے، یہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے اس چیز کے حامی ہو سکتے ہیں؟ تو جو مرضی مطالبے کرتے رہیں، جو مرضی خواہش ان کی وش لسٹ ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا، جو یہ ایجنڈا ہے کہ اگلے الیکشن ایسے ہوں کہ وہ ساروں کو قابل قبول ہوں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے اور یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے، یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایسا الیکشن کیا جائے. لیکن یہ ڈیمانڈ کہ آپ قبل از وقت الیکشن کرا دیں یا کچھ ہو جائیں تو آبویسلی یہ چیزیں تو جو ہیں وہ ان کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، حکومتی ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اور اس پہ بھی بات تبھی ہوگی کہ اگلا جو 2029 کا الیکشن ہے وہ قابل قبول ہو اگر آپ بیٹھیں گے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو وہ الیکشن بھی آ جائے گا اور وہ الیکشن بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر اس طرح کا پھر ایک کنسنسس نہیں ہوگا جو ساروں کو قابل قبول ہو، تو نقصان پھر سب کو ہوگا. تو بہرحال دیکھیں بات کی اب تو وینیو حکومت کی طرف سے جو جسچرنگ تھی وہ ہو گئی، وینیو بھی آ گیا، اب بال ان کے کورٹ میں ہے. لیکن ان کی طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک جو تحریک چلانے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کا چٹا کھٹا بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ فنڈز کی کمی ہے اور ابھی لوگ نکلنا نہیں چاہتے. یہ ان کے اپنے بیانیے جو ان کی اپنی میٹنگ سے آئے ہیں. اچھا، تو ان کو جو مسائل درپیش ہیں بہتر ہے کہ یہ مذاکرات میں آ جائیں. آپ کے پاس اختیار پورا ہے مذاکرات کرنے کا، جو یہ سوال اٹھاتے ہیں آپ کے پاس اختیار پورا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو حکومتی ذمہ داری ہے، جس آئین کی یہ بات کرتے ہیں اس آئین کے مطابق جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ بالکل وہاں موجود ہے. اگر اب یہ آپ کہیں گے کہ عدالتی اختیار ہم استعمال کر کے کوئی خان صاحب کے لیے این آر او تشکیل دے دیں یا وہاں کوئی گنجائش نکال دیں تو وہ اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. اور اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے کوئی ریلیف لے لیں تو وہ اختیار بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا جو ایک آئین کے مطابق اختیار ہے، جو ڈومین ہے اس کے اوپر یہ بات چیت کریں، ریفارمز کی بات چیت کریں اور دیگر معاملوں پہ بات چیت کریں، سب پہ وی آر اوپن فار ڈسکشن. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے شیر افضل مروت صاحب، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سہیل آفریدی صاحب ہی از ان اے ٹف اسپاٹ؟ گورننس کے مسائل، گورننس پہ باتیں کافی اپنی جگہ ہیں
اور اب یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو چکر ہے اور پارٹی کی تنظیم کس حالت میں ہے، یہ کتنی لوگوں کو نکال سکتی ہے، یا آپ بخوبی واقف ہیں؟ کے پی کی حد تک جو جلسے ہوئے اس میں جو سلسلہ ہوا، ہری پور کا الیکشن سب کے سامنے ہے، مسائل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا اور لیوریج لینے کا پریشر بلڈ کر کے بیانیہ ہے جس کی جانب مشال نے اشارہ کیا، یہ ان کو سوٹ کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پوری اچھی نیک نیتی سے کوئی مشورہ دیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس رائے کی جانچ کریں کہ اس سے اس شخص کو خود کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اور پھر اس پہ یا عمل کریں یا رد کر دیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے اطلاع آئی اپنے ہوم ضلع کے انتظامیہ سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم پہ آپ کے جاری شدہ تمام کام روک دیے گئے ہیں. اچھا. ہاں. کیونکہ آپ علی امین کے دوست ہیں اس لیے، یا ویسے نہیں ہے، یا پھر میں یہاں میڈیا پہ بولتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بات ہے وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی نون سے گلہ کرتی ہے سیاسی انتقام کی تو یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بات، کون سے مجھے اربوں روپے دیے تھے، 2.5 کروڑ روپے تھے، وہ بھی ٹھیکیدار کے ہیں، میرے کون سے اپنے پیسے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے نا جی. 30 کروڑ روپے علی امین خان نے مجھے ڈی پی میں دیے تھے، وہ بھی کہہ دیے کہ وہ بھی ختم ہو گئے. میں نے کہا اور بھی آپ ختم کریں. لیکن ایک چیز ہے، اس پارٹی کے لیے اسی سہیل افریدی اور ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے. اور اگر ہم علی امین خان کی شکیل خان کے ساتھ بڑی ذاتیات تھی، آپ کو یاد ہے، یا ان کی ذاتیات تھی، بات گلم گلوچ تک گئی تھی، اس شخص کے 1 روپے فنڈ کو نہیں روکا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، سہیل خان افریدی کی وجہ سے بہت ساری بدعنوانیوں کا ذکر ہم کے پی کی حکومت کا نہیں کرتے تھے. ہیلتھ سیکٹر ہے، 100 ارب روپے کا وہاں پہ کرپشن کی گئی ہے. ایک برکی صاحب کو بٹھایا گیا ہے 10 سالوں سے، اس کو بٹھایا گیا. صرف ایک ہیلتھ سیکٹر نہیں ہے، مطلب یہ کل میرے خیال میں 70 پٹواری پشاور میں ایک ہی آرڈر سے ٹرانسفر کر دیے گئے. اور جس نے ٹرانسفر کرائے وہ حضرت بھی کوئی نیک نام نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اختلافات پہ لاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو رویہ ہمارے ساتھ پیپل پارٹی اور نون کریں وہ ہم نہ کریں. ہاں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آنے والے 3 ماہ میں کیا پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یا نہیں؟ اسٹریٹ کرے گی تو میں آپ کو عرض کروں نا، اگر کرے گی تو گورنر راج جو ہیں وہ اسی لیے انہوں نے شوشہ نہیں چھوڑا ہے. اوکے 1 منٹ میں پوری بات کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کرے گی تو پھر جو یہ وزارت اعلی کی تبدیلی ہوئی ہے اس کا پھر مقصد تو پورا ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر تبدیلی ہوگی؟ نہیں، پھر تبدیلی کا تو مجھے علم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ایک شو میں اس سے پہلے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کی بڑی نازک صورتحال ہے. وہ پرسوں میں کہتے ہیں ایک طرف ڈانگ ہے دوسری طرف پڑانگ ہے، تو لہذا ان کو قدم پونگ پونگ کے چلنا ہوگا. میرا مشورہ ضرور یہ ہے کہ پہلے پارٹی کو متحد کرو، یکجا کرو. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سب سے بڑی دشمن پارٹی کے اندرونی اختلافات ہے اور وہ غلط فیصلے ہیں جو خان سے کروائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آج بیساکھیوں پہ بھی کڑی نہیں ہو پا رہی ہے. اگر یہی حالت رہی اور جب تک متحد اور متفق نہیں ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ پھر سہیل افریدی کا قصور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میں ذرا مشال آپ نے تذکرہ کیا کہ خان صاحب سے ملاقات کروانی ہے، لیکن کروائی جائے. لیکن یہ اسد کیسر صاحب تو اس بابت کچھ اور فرماتے ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کچھ اور کہا تھا. میں ذرا سنواؤں گا اسد کیسر صاحب نے کیا کہا، پھر بات کرتے ہیں اس پہ. کہ ہم اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، نہ عمران خان کے لیے ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے. ایک واضح طور پر جو موقع پر ملنا ہے کہ جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور سول سپرمیسی کے لیے 1973 آئین کو عملی شکل میں بحالی کے لیے ہم تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں.
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی تائید حاصل ہے اس اعلامیے کو؟ بالکل حاصل ہے. ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کو بات پہ لیا ہے. ہم تو جو ایشوز ہیں، ایجنڈا ہے، اس پہ بات کے لیے تیار ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان تیار ہے، پی ٹی آئی نے تو ریجیکٹ کر دیا نہ. پی ٹی آئی پارٹی ہے، حصہ ہے اس کا. ہم کوئی کیسے پی ٹی آئی کی بغیر کر سکتے ہیں؟ جی اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے مشال آپ؟ ستی صاحب پہلے مجھے یہ بتائے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیا کوئی ریلیف ہے؟ نہیں، لیکن وہ اس مطالبے کا آپ کا حق بے شک ہے، لیکن آپ اس مطالبے کا حصہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس ملک کے اچھا، کیونکہ ہم محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کا الف عمران خان سے ملاقات سے شروع ہوگا. اور جو یہ بات کی، میں رانا صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں. رانا صاحب نے بات کی این آر او کی، تو وہ عمران خان ہے، نواز شریف نہیں ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ این آر او لے کے بھاگ جائے گا. انہوں نے باہر جانا ہوتا تو وہ کب کے جا چکے ہوتے. انہوں نے کہا ہے میرا جینا مرنا اسی ملک میں، اور اسی لیے وہ پچھلے 28 منتھ سے جیل میں اتنی تمام تر تکلیف برداشت کر رہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جی اور اس لیے وہ اس ٹائم صرف ملک کے لیے کھڑے، قوم کے لیے کھڑے. اچھا. دوسری دوسری بات انہوں نے کی کہ وینیو کی، کہ ایاز صادق صاحب نے ہمیں وینیو دے دیا ہے اور اب بال ہمارے کورٹ میں ہے اور ہم ڈیسائیڈ کریں. تو کل جی تحریک تحفظ آئین اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہم ایاز صادق صاحب کے آفس جائیں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ جو فارمیلٹیز ہے، لیگل فارمیلٹیز، وہ ہم نے پوری کر دی ہے. جو باقی آج ان کی طرف سے ایک لیٹر آیا تھا کہ جی یہ کچھ فارمیلٹیز رہتی ہے، وہ تمام تر ہم کل پوری کریں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا تو ہمیں، آپ کو اور پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کتنے ایگزیکٹو اختیارات ہیں. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اختیار کس کے پاس ہے. لیکن آپ کو کوئی انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ کوئی پازیٹو کوئی گرین سگنل دیا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ نیگیٹو رسپانس. دیکھیے جی آج ان کی طرف سے ایک خط آیا ہے، آج ان کی طرف سے ایک خط آیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کے اس پہ کہ یہ کچھ فارمیلٹیز ہے، یہ آپ سبمٹ کریں میرے خیال سے کیسز کے حوالے سے. تو وہ جو تمام تر فارمیلٹیز ہے وہ کل سبمٹ ہو جائیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل اپنے ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کر کے یہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ نہیں. اور اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور اس کے بعد ملاقات ہو گئی تو میرے خیال سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو رسپونڈ آئے. میں بریک پہ جانا ہے. رانا صاحب کا بھی مجھے کامنٹ ایک منٹ میں ایک عرض کر دوں. یہ جو مشال بات کر رہی ہے نا، میں یاد دلا دوں، ابھی تو محمود خان اچکزئی کے خلاف قومی اسمبلی میں انہوں نے ریزولوشن پیش کی، مذمت کی اس کے غیر جمہوری رویے کے بارے میں، مبینہ غیر جمہوری رویے کے بارے میں. آپ بھول گئے شاید. یہ بھی کوئی لاسٹ سیشن کی بات ہے. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں آنے والے 6 مہینوں تک مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کرسی پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا. کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی ان لوگوں نے رسائی کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مذاکرات کے لیے ان کو کہہ دیں، تو انہوں نے منع کیا. اوکے. تو لہذا، اور دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اس کا جو سٹانس ہے وہ بڑا ہارڈ کور ہے ان معاملات پہ. محترمہ علیمہ خان کے ساتھ سیم پیج پہ ہے. اوکے. اچھا. لہذا امکان آپ کو نظر نہیں آتا. میری خواہش ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ نوٹیفائی، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. رانا صاحب کا کامنٹ لوں گا ایک بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا جی. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. رانا صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے جو گفتگو ہو رہی تھی اس وقت؟ کل اسپیکر صاحب کے آفس کا رخ ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ پریڈکشن تو دے دی ہے ہمیں. دیکھیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے ان کو کسی نے روکا تو نہیں تھا کہ یہ پہلے چلے جاتے. جو اسپیکر ایاز صادق ہیں انہوں نے تو میرے خیال سے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ ان کو کچھ انفارمیشن درکار ہے، میٹر سب جوڈس ہے، تو کیسز کے حوالے سے انفارمیشن سبمٹ کی جائے. بلکہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے ان کو کئی دفعہ خط لکھے یہ انفارمیشن سیک کرنے کے لیے. تو یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب انہوں نے انفارمیشن دینی ہے. اور اگر ان کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے انفارمیشن دینی ہے اور کل یہ ملنے جا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ ڈیلے تو ان سے تو پوچھنا یہ چاہیے کہ بھئی آپ نے ڈیلے کیوں کیا، آپ اتنی دیر آپ نے لگائی کیوں؟ ایک طرف سے آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں
کہ ہمارا اپوزیشن نہیں لگا رہے, لیڈر نہیں لگا رہے, اور دوسری طرف آپ خود انفارمیشن جو ہے جو مانگی جا رہی ہے, جو خطوط لکھے جا رہے ہیں اس کو آپ رسپونڈ نہیں کر رہے, اور اب آپ رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ نہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا یا وہ مطلب ہوگا. وہ آپ جو مرضی مطلب بناتے رہیں, لیکن حقائق تو یہ ہیں کہ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا کہ آپ یہ انفارمیشن پہلے دے دیتے, اور جو خطوط آپ کو نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے لکھے تھے اس کا جواب آپ دے دیتے. تو اچھا, دیر آئے درست ہے, آپ کل جائیں گے تو رکاوٹ ہماری طرف سے نہیں تھی, رکاوٹ آپ کی طرف سے تھی, تو اگر اس کو پورا کریں گے تو اس کے اوپر جلد بہتری لگتا یہ ہے پھر بھی کہ ہنوز دلی درست. یہ شیر افضل مروت صاحب, ایک چیز یہ بتائیے کہ اکثر ہم نے جب ایسی کوششیں دیکھی ہیں تو یا تو اس پہ کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے اگر رابطہ ہو, یا پھر بانی پی ٹی آئی وہ بھی مکر جاتے ہیں, بعض اوقات وہ گو ہیڈ نہیں دیتے. تو ان کو کون منائے گا کہ بھئی آپ نے اگر کوئی یہ مذاکراتی عمل کے نتیجے میں کسی مفاہمت کا رستہ کھلتا ہے, بیٹھنے کا رستہ کھلتا ہے, تو اس کو آپ ویٹو نہ کر دیں, تو ان کی گارنٹی کون لے گا؟ دیکھیے, یہ بیان میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ خان نے مکمل اختیار اچکزئی صاحب کو دیا. آپ کو لگتا ہے دیا ہے؟ تو میں آپ کو عرض کروں نا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کے اجازت کے بغیر رتی برابر بھی پیش رفت ہو سکے, چاہے اچکزئی صاحب ہو یا کوئی اور لیڈر. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, جہاں تک مفاہمت کا تعلق ہے نا, دیکھیے پاکستان کو اور پی ٹی آئی کو دونوں کو مفاہمت درکار ہے, ضرورت ہے. اچکزئی صاحب نے ایک اچھی بات کہی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو بلانا ہوگا, لیٹ بائی گان بھی بائی گان. یہ بات ہے مفاہمت کی, یہ بات مذاکرات کی نہیں ہے. مذاکرات میں جب آپ بیٹھتے ہیں, آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے میرا یہ حق دبایا ہوا ہے, میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کا یہ حق دبایا ہوا ہے. رانا صاحب, آپ مسکرا رہے تھے سر جب ہماری گفتگو چل رہی تھی. میں چاہوں گا پہلے آپ سے کامنٹ لے لوں. واٹ آر یو تھنکنگ سر؟ دیکھیں, میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ یہ بات مروت صاحب نے ٹھیک کی کہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں آج کل یا پچھلے چند سالوں میں پی ٹی آئی نے جتنے بھی کیے ہیں خصوصی طور پہ, اور جب بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی با اختیار ہے اور یہ ممبر با اختیار ہیں, تو ہمیشہ ان کا اختیار جو ہے اینڈ میں خان صاحب نے چھین لیا ہے, اور مذاکرات فیل ہی ہوئے ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی نے آج تک کی, کیونکہ یہ مذاکرات میں بلیو نہیں کرتے. تو یہ ایک چیلنج ضرور ہے, میں اس لیے مسکرا رہا تھا. بلیو نہیں کرتے تو پھر گو ہیڈ کس طرح سے دیا گیا؟ اگر بلیو میں آپ کے سامنے ہے نا جی کہ یہ جو خان صاحب کو ایک موقع ملا جس میں ان کی بہن ملی, جو ٹویٹ سامنے آیا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کس طرح کا سٹانس رکھا, ٹھیک ہے, جس طرح کے لیبلنگ انہوں نے لگائی اپنے ہی پارٹی ممبرز کو, جو ہے میر جعفر, میر صادق, اور پھر جو ٹویٹ کی. تو بات یہ کہ مفاہمتی جو صورتحال ہے یا بہتری کی طرف جو پولرائز ماحول کو کم کرنے کی جو صورتحال ہے وہ خان صاحب کی طرف سے تو نہیں آنی, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ان کی طرف رکھیں گے جو ہے کہ وہ, تو وہاں سے تو کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آنے والی. اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو اختیار تو دے دیے, یہ کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں نا کہ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے اور وہ کس طرح کی موومنٹ کر رہی ہے. وہ اچکزئی صاحب جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختیار دے دیا ہے اور وہ ہمارا فیصلہ کریں گے, لیکن پوری پی ٹی آئی اس کے برعکس چل رہی ہے. اچھا, ایشو تو یہ ہے نا, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ مزاحمتی بیانیہ بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے, گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کہ مذاکرات تو تبھی آگے بڑھیں گے نا اگر مکس سگنلز نہ ملیں اور ایک ہی جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ علیحدہ باڈی ہے, اس سے پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ علیحدہ باڈی ہے. ہم نے جو ہے وہ ٹوپی پہنا دی ہے اچکزئی صاحب کو, لیکن اچکزئی صاحب جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے الٹا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی مشال مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو آپ کے لیڈر ہیں خان صاحب, ان کو کون منائے گا؟ میرا کوشچن آپ سے بھی یہی ہے کہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے, جو کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر اوپر سے ٹویٹ آ جاتا ہے یا پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ختم کرو, تو پھر ان کی گارنٹی کون لے گا؟ کوئی تیار ہے؟ پہلی بات تو یہ ستی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ پچھلی مرتبہ مذاکرات کیوں فیل ہو گئے تھے. اگر رانا صاحب کو نہیں پتا تو میں انہیں بتا دیتی ہوں, آج شاید ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے, کیونکہ میں ان کی باتیں سن رہی تھی تو ان کی باتوں میں زیادہ تر فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں, ادھر ادھر کی وہ باتیں کر رہے ہیں.
पिछली मरतबा हमारे मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हो गए थे या खान साहब ने रोक दिया था क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी के हमारे मेंबर थे साहिबजादा हामिद रजा साहब, उनके घर पे दिन को शाम को मुज़ाकरात हुए और रात को उनके घर और मदरसे पे चापा मारा गया। दूसरी बात राना साहब ने ये की कि जी स्पीकर साहब तो बार बार कह रहे थे जी स्पीकर साहब ने हमें आज खत भिजवाया है तो हम कल उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ऑफिशियली तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं मशाल, तो इस दफा आप भी यही कर रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि एक जानिब हम मुज़ाहमती बयानिया बनाएंगे और दूसरी जानिब मुज़ाकरात करेंगे। जो इल्जाम आपने इन पे लगाया कि एक जानिब वो प्रेशराइज देखिए जी, हमारा ये है कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। ओके राना साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, फिर शेर अफजल साहब से मैं कॉमेंट लूंगा इस पे। देखें, मैं वो फैक्ट रखना चाह रहा था कि पिछली दफा मुज़ाकरात जो है वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि खान साहब को सजा नहीं हुई थी, और जब खान साहब को सजा हो गई तो फिर खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। तो ये हकीकत है। बाकी जो है वो हामिद रजा के लिए मुज़ाकरात बंद करना तो मैं नहीं समझता कि खान अपनी किसी जमात के मेंबर के लिए कुछ करेगा। ठीक है, वो अपनी जात से आगे नहीं बढ़ता। केस में खान साहब को मुज़ाकरात के टाइम पे सजा नहीं हुई थी। चलें शेर अफजल साहब, ये बता दे राना साहब के कौन से केस में उनको सजा हुई थी? उस टाइम तो खान साहब के ट्रायल चल रहे थे, कोई सजा हुई नहीं थी। ठीक है शेर अफजल साहब, 2026 में से मुख्तसर कमेंट चाहूंगा। 2026 में आपको कुछ तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी नजर आ रही है? अल्लाह न करे 2026 जो है 2025 से भी पीटीआई के लिए बुरा साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब। सेनेटर मशाल यूसुफ से आपका भी बहुत शुक्रिया, और राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहां पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। और आप देखें, तहरीक इंसाफ के जब तस्करा करते हैं, हुकूमत की जानिब से ऑफर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ऑफर, लेकिन पीटीआई में जो एक तासुर है, जो पीटीआई का भी हिस्सा है या साथ रहे हैं या हमदर्दियां रखते हैं, वो कहते हैं कि जी कंफ्यूजन पाई जाती है। और फिर सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सारा मुज़ाकराती अमल हो जाए और खान साहब मुकर जाए, कौन पूछेगा उन्हें? प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।